म्यूट कर लें सब अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। आज का मौजू इस्लामी दावत और मगरिब है, यानी इस खित्ता मगरिब में, वेस्ट में इस्लामी दावत कैसे हो, और इस सिलसिले में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, ख़ाह वो कनाडा और अमेरिका में हों, यूरोप के अंदर हों, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और हमारा ये लेक्चर उन मुसलमानों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद होगा जो मुस्लिम ममालिक के अंदर भी मुकीम हैं। ये सब के लिए है, लेकिन बिलखुसूस फोकस उन कम्युनिटीज़ पर है जो मगरिब में रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि उनके मसाइल, उनके हालात और उनके चैलेंजेस ज़रा मुख्तलिफ हैं। अगर आगाज़ में मैं जो अपना तजर्बा, एक्सपीरियंस और जो रद्द अमल है, सर्वे है, उसका नतीजा बिल्कुल आगाज़ में रख सकूं, तो उसकी शक्ल ये होगी कि मगरिब के अंदर हम लोगों ने बहैसियत उम्मत और बहैसियत कम्युनिटी दावत का काम नहीं किया और हम कामयाब नहीं रहे, बल्कि इस सिलसिले में हम फेलियर का शिकार रहे हैं। अगरचे अमेरिका के अंदर इस सिलसिले में अच्छा काम हुआ, मगर वो भी जुज़वी था। यूरोप के अंदर भी कुछ थोड़े से इदारे हैं, कुछ अफराद हैं कि जिन्होंने बेहतर तौर पर काम करने की कोशिश की है, लेकिन ये बड़ा महदूद काम है। जहां तक असल मसाजिद का, तंजीमों का, जो मजहबी मामलात का गढ़ है, जो मराकिज हैं कि जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो दावत के इस काम को और दावत के पूरे मफहूम के साथ मगरब के अंदर करते, उन्होंने नहीं किया। इसलिए कि उनके अपने मसाइल थे, उनके अंदर फिरका परस्ती थी, और वो जो तासुबात होते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, ये बहुत बड़ा बुत है। मैं समझता हूँ कि ये तासुबात और फिरका परस्ती ये एक किस्म के लात मनात और हुबुल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं मौजूदा दौर के अंदर। ये और उसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम कामयाब न हो सके मगरिब के अंदर दावत के काम को मुनज़्ज़म करने में। अगर ये मुनज़्ज़म हो जाता, मुकम्मल तो नहीं, किसी न किसी हद तक, तो इस्लामोफोबिया और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो रद्द अमल है, यहाँ पर जो नफरत है, गलत फहमियाँ हैं, ये काफी हद तक दूर हो जाती और ये हमारे लिए कोई चैलेंज और मसला न रहती। दावत के काम पर, दावत के नाम पर यहाँ पर जो काम हुआ है मजहबी जमातों और तंजीमों की तरफ से, इसे हम दावत नहीं कह सकते, इसलिए कि दावत के मफहूम के इन बेचारों को इल्म नहीं है। अगर इल्म हो तो उसके मुताबिक काम नहीं किया। इसे एक कम्युनिटी वर्क हम कह सकते हैं, या मसलक की खिदमत कह सकते हैं, अपने अपने मसालिक की और नजरियात की खिदमत। क्योंकि जो दावती तसव्वुर और जो दावती अप्रोच है, पिछले संडे को जिस पर पूरी बहस हुई है, कुरान की रोशनी में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज अमल और अहादीस और तारीख की रोशनी में, ये चीज हमारी मजहबी तंजीमों और जो मजहबी निज़ाम है, उनके निसाब, उनकी एक्टिविटीज और उनकी तरजीहात में सिरे से ही नहीं है। बास तंजीमों ने अपने आप को दावती तंजीम कहा है, लेकिन अमलन उनका काम उनकी अपनी खास जमात और तंजीम के लिए है, वो दावत के लिए नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दावत के तस्वुर से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, पहले 2 लेक्चर इस पर गुजर चुके हैं। असल में हमारे यहाँ मुसलमानों में दावती जो अप्रोच है और जो रूह है, ये नशोनुमा नहीं पा सकी। इसके लिए हमें देखना होगा कि इसके बुनियादी असबाब क्या है। ये मामला बहुत जरूरी है कि जो दावती अप्रोच है, ये उमूमन मुसलमानों के अंदर नहीं रही।
اس کے اسباب ہے. اس کا سب سے بڑا سبب جو میں نے کافی حد تک غور کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو طویل غلبہ کا دور گزرا ہے، ملوکیت اور فتوحات کا دور ہم اسے کہہ سکتے ہیں. خلافت راشدہ ایک بہترین دور تھا، دور نبوت اس سے بھی زیادہ عظیم تھا، لیکن یہ دونوں دور مختصر تھے. اس کے بعد جو دور آئے وہ اگرچہ مسلمانوں کے غلبہ کے دور تھے، اس کے اندر مسلمان غالب تھے، غالب قوت کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہ فتوحات کے دور تھے. تو اس لیے مسلمانوں کا ذہن فتوحاتی ذہن بن گیا اس طویل دور کی وجہ سے. یہ 1000 سال سے لے کر 1100 سال طویل دورانیے پر محیط ہے. اس نے مسلمانوں کا جو ذہن یہ فتوحاتی ذہن بنا دیا. اب میں آپ کو اسی سلسلہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے جو فتوحاتی ذہن ہے اس کے تحت ہمارا فقہی لٹریچر اور ہمارا جو اصل دینی لٹریچر ہے کیسے تیار ہوا، اور اس کے اثرات آج بھی ہے ہمارے اس مذہبی نظام میں. آپ نے یہ سنا ہوگا اور بار بار پڑھا بھی ہوگا اس اصطلاح کے بارے میں، دار الاسلام اور دار الحرب. یہ اصطلاح ہے ہماری فقہ کے اندر، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس پر بہت سے فقہی احکامات ہیں، فقہ انجنکشنز ہیں بہت سے. آپ اسی پر غور کریں، یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ اور ایک خاص ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے. یہ تقسیم پوری دنیا کی تقسیم دار الاسلام اور دار الحرب کے حوالے سے، اور یہی تقسیم اسلام کی روح کے منافی ہے. قرآن اور سنت کا لٹریچر اس سے خالی ہے. یہ عباسی دور کے اندر، شاید بنو امیہ کے بالکل آخری دور میں اور عباسی دور کے اندر یہ اصطلاحیں منضبط ہوئیں، ان کی فارمیشن ہوئی، اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور یہ سامنے آئی. حالانکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے دار الاسلام سے مراد مسلم ورلڈ تھا اور دار الحرب سے مراد وہ ورلڈ جو نان مسلم کا تھا. اب حقیقتاً جو مسلمانوں کا ورلڈ تھا، مسلم ورلڈ اس زمانے کے اندر، وہ حقیقتاً دار الاسلام نہیں تھا. اس کے اندر مسلمان تو تھے لیکن اسلام حقیقی معنوں کے اندر نہیں تھا. اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا تفصیلاً تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کا معاشرہ تھا. صرف اتنی بات تھی کہ ہم غالب ضرور تھے، تلوار اور سکہ ہمارا چلتا تھا بس، لیکن اندر جو کچھ بھی تھا وہ آپ تاریخ سے پڑھیں اور مطالعہ کریں. تو لہٰذا ہم جس کو دار الاسلام کہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں دار الاسلام نہیں تھا. اور جسے دار الحرب کہا جاتا ہے، آپ جو یا تو اس کو دار الکفر کہہ دیتے، دار الکفر بھی نہیں، دار الحرب یعنی وہ گھر یا وہ ورلڈ، وہ دنیا کہ جس کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم جنگ پر ہوں گے. دار الحرب خطرناک لفظ ہے، اور اسے غیر مسلم ورلڈ کے لیے کہا گیا، اور دار الحرب کا استعمال ہی سرے سے محل اعتراض ہے شرعی لحاظ سے. مگر یہ ہمارے لٹریچر کے اندر یہ چیز رہی ہے. آج کے اس دور کے اندر ہم اس پر اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، علماء نے گفتگو کی ہے. اس دور کے اندر اب دار الاسلام اور دار الحرب ابھی تک ہمارے مذہبی لٹریچر کے اندر اسی طرح چل رہے ہیں، حالانکہ یہ اصطلاحات آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں اس وقت موجودہ دور میں. اب قیادت کسی اور کے پاس ہے، سکہ کسی اور کا چلتا ہے، کرنسی کسی اور کی چلتی ہے، فکر اور نظریات کسی اور کے چلتے ہیں. ہم سب مقلد ہیں، خواہ وہ علماء ہوں غیر علماء ہوں، ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب ہم اصطلاحات نہیں سکتے. اب گلوبلائزیشن کا زمانہ آ چکا ہے. اب ورلڈ کی وہ پرانی تقسیم نہیں رہی، مگر ہم بدستور اسی تقسیم پر ابھی تک گفتگو کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. یعنی زمانے کا شعور ہی نہیں ہے سرے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ایک لیکچر کے اندر میں نے اس حدیث کو پیش کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس میں بنیادی چیزیں اور بھی ہیں، اور اس کے اندر آپ کے الفاظ ہیں کہ بصیرم فی زمانے، وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہے اور زمانے کے حالات، اس کے چیلنجز اور اس کے جو مقتضیات ہیں اس سے واقف ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. مگر آج ہم بڑے عجیب مومن ہیں کہ ہم کو
زمانے کا شعور ہی نہیں ہے، زمانی شعور سے امت محروم ہے، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا احساس برتری تھا، سپریارٹی کمپلیکس، جو دور فتوحات کے اندر پیدا ہوا۔ وہی فتوحاتی ذہن آج جب کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں، آج بھی وہی فتوحاتی ذہن ہے، اور اس کے اندر انتقام بھی شامل ہو گیا ہے۔ چونکہ ہم اپنی عظمت کھو چکے ہیں، یہ عظمت در حقیقت مغرب کی طاقت نے اس کو ختم کیا، مغرب نے۔ تو اس لیے مغرب کے خلاف ہم ایک عجیب قسم کے منفی تاثر اور انتقامی ذہنیت کا شکار ہے، خصوصاً جب ہماری دو عظیم امپائر، مغل امپائر اور اوٹومن عثمانی امپائر، یہ دونوں ختم ہوئیں، تو پھر مسلمانوں کے اندر انتقامی ذہن پیدا ہوا، جو ابھی تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور ہم زمانی شعور سے محروم ہیں۔ تو یہ ہیں وہ اسباب جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر دعوتی ذہن، کہ جس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ اور قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر، وہ پنپ نہیں سکا۔ اب اسی ذہنیت، اسی خاص مائنڈ سیٹ کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تاریخ کے اندر اہم دعوتی مواقع جو بڑے عظیم تھے، تاریخی مواقع تھے، وہ ضائع کر دیے۔ اب میں سب کا تو ذکر نہیں کر سکتا، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن اپنے اس موضوع کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے لیے 2-3 مثالیں میں آپ کو دوں گا، اور معذرت چاہوں گا کہ یہ مثالیں سننے کے بعد آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ معاملات لوگوں کے سامنے ہوں، آپ کے سامنے ہوں، کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ اور آج ہم اپنی غلطیوں سے اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمیں کوئی غلطی کی ہے یا نہیں۔ یہ ایک اور المیہ ہے۔ مثلاً ایک واقعہ ہماری تاریخ کا بہت اہم ہے کہ یہ 1891 1891 کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر جب جاپان کے اندر عیسائی مشنریوں نے تبلیغ شروع کی، تو اس زمانے میں جو بادشاہت تھی جاپان میں، جو بادشاہ تھا اس کا نام میجی تھا۔ اس شاہ میجی نے، اس کو کسی لحاظ سے اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیمات کا علم ہو گیا، اور اس نے محسوس کیا کہ عیسائیت کے مقابلے میں ہمارے لیے اسلام زیادہ بہتر ہے۔ تو چنانچہ اس نے اپنا ایک خط لکھا، اور ایک وفد، اس زمانے میں چونکہ اوٹومن امپائر ابھی آخری سانسیں لے رہی تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ تھا، تو یہ 1891 1891 کا واقعہ ہے۔ تو اس نے وفد بھیجا سلطان عبد الحمید کی طرف، استنبول میں ان کا دارالخلافہ تھا، کہ وہ مسلمان علماء اور مبلغین بھیجیں، اور ہم تیار ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جاپان جیسے ملک کے لیے اسلام زیادہ موزوں مذہب ہے۔ یہاں عیسائی مشنری بھی لگے ہوئے ہیں اپنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیت ہمارے لیے موزوں نہیں ہے۔ وہ وفد استنبول کے اندر آیا، اور سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کی، خط دیا، اور اس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ تصور کیجئے کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا، ورنہ اصول تو یہ ہے کہ پیاسے کو چل کر کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ الٹا حساب ہوا، اللہ کا کرم۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں نا کہ سلطان عبد الحمید نے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اور ان کے ساتھ جو علماء ہیں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، وفد ناکام واپس گیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اور یہی وجہ تھی۔ دیکھیے اب آج ہم اوٹومن امپائر کی بات کرتے ہیں، وہ عروج کا زمانہ تھا جو ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ وہ جو کردار کا زمانہ تھا نا، وہ گزر چکا۔ عبد الحمید کا زمانہ طاؤس و رباب کا زمانہ تھا، جیسے بہادر شاہ ظفر کا، اور اس کو یہ کہنا پڑا کہ وہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور وہی معاملہ عبد الحمید کے ساتھ ہوا، اتاتورک نے ختم کر دیے بچوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا زوال کے اندر۔ تو
وہ وفد ناکام گیا. اگر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا تو تاریخ مختلف ہوتی جاپان کی آج مسلمانوں کے لیے بھی, اور اسلام کی تاریخ بہت بہتر ہوتی. اب یہ معمولی فروگزاشت نہیں ہے, یہ معمولی غلطی نہیں ہے, وہ دعوتی اپروچ علماء سے بھی, پبلک میں سے بھی, اور ان نام نہاد سلاطین کے ذہنوں سے بھی محو ہو چکی تھی. اب یہاں کا واقعہ, انگلستان کا واقعہ سن لیجیے, یہ یہاں کے ریکارڈ کے اندر ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ 13ویں صدی کے آغاز میں جان لاک لینڈ, چونکہ وہ بادشاہت کا زمانہ تھا, ابھی پارلیمنٹ کا دور نہیں شروع ہوا تھا, تو جان لاک لینڈ اس بادشاہ نے بغاوت کر دی پوپ کے خلاف. ابھی پروٹیسٹنٹ مذہب یہ نظریہ بہت بعد میں آیا, اس سے پہلے کی بات ہے. اور بغاوت کے بعد اس نے محسوس کیا کہ ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے پورے ملک کو. تو چنانچہ اس نے بالکل اسی طرح خط لکھا اور وفد بھیجا. اس زمانے میں, اس دور میں, یعنی 13ویں صدی میں, یہ 1213 کی بات ہے, 1213 کی, 1213 عیسوی, 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں. اس وقت جو مراکش تھا, موراکو, یہ بہت بڑی سلطنت تھی. آج تو یہ چھوٹا سا ملک ہے نا, موحدین کی حکومت تھی, یہ بڑی امپائر تھی. سلطان امیر ناصر الدین یہ یعنی امیر تھا اور حکمران تھا کہ جو مشہور تھا. تو یہاں سے انگلستان کے اس بادشاہ نے خط بھیجا, وفد بھیجا موراکو سلطان ناصر الدین کے نام, کہ آپ وہاں سے علماء بھیجیں, مبلغین بھیجیں, ہم میں پوری رعایا کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے تیار. تو ان امیر صاحب نے اور وہاں کے لوگوں نے, علماء نے کوئی دلچسپی نہیں لی, وہ وفد ناکام آیا. جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ کافی دیر تک روتا رہا اس ناکامی پر کہ جواب کیوں نہیں آیا. اب خدا کے سامنے یہ لوگ جواب دہ ہوں گے. یہ معمولی غلطی نہیں ہے. اگر اس موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا تو یہاں کی تاریخ یورپ کی مختلف ہوتی. یہ معمولی غلطیاں نہیں ہیں. آج ہمارے لوگ روتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں, مظلوموں کی خدا مدد کرتا ہے. اب کیا بات ہے کہ 300 سال ہو چکے, مظلوم مظلوم ہی ہے. آپ تھوڑا سا مطالعہ تو کریں تاریخ کا. اسی طرح یہ روس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو ایک تاریخی غلطی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 11ویں صدی عیسوی کی بات ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب روس بت پرست تھا, ابھی وہ عیسائی نہیں بنا تھا. عیسائی بننے سے پہلے کی بات ہے, بت پرستی تھی. اور وہاں پر اس کا ایک بادشاہ بہت بہتر تھا, اس کا نام ویلیڈیمیر یا ولادیمیر ہمارے اردو میں لکھا جاتا ہے. اس نے مختلف مذاہب کی ایک کانفرنس طلب کی, اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اسلام کے تصور توحید اور آخرت سے بہت زیادہ متاثر تھا. اور اس نے قازان وہاں کا علاقہ, یہ غالباً چیچنیا, اس کے اندر یہ قازان کا, وہاں کے بہت بڑے ایک شیخ تھے, اور ان کو مدعو کیا اور ان کو کہا کہ آج یہاں پر عیسائی بھی ہوں گے, بدھ مت بھی ہوں گے, دوسرے مذاہب بھی, تو آپ نے اسلام کی زبردست وکالت کرنی ہے. اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں رعایا سمیت مسلمان ہو جاؤں. یہ قازانی عالم اس کانفرنس کے اندر گئے وہاں ماسکو میں, اور وہاں پر انہوں نے بجائے اس کے کہ جس سے بادشاہ متاثر تھا جس پہلو سے, اور یہی وہ پہلو اسلام کی خوبی ہے کہ تمام مذاہب کو شکست دیتا ہے یہاں پر اسلام, اس لیے کہ یہ حقیقت ہے اور وہ اللہ کی توحید اور آخرت کا تصور ہے. اس قازانی عالم اور اس شیخ نے وہاں پر جو حماقت کی, آپ کو افسوس ہوگا سن کر, وہ وہاں پر اس بات پر اس نے زور دیا کہ اسلام کے اندر سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سوال گندم جواب چنے, یہ حکمت کے خلاف. اس پر اس بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے نکال دیا اس شیخ کو, عالم کو, اور عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا, اور پوری رعایا کے ساتھ وہ عیسائی ہو گیا, اور روس عیسائیت کی گود میں چلا گیا. اسلام کی طرف آتے آتے عیسائیت کی طرف. یہ ہماری حماقت ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں کچھ تاریخی واقعات اور غلطیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ یہ غلطیاں میرے علاوہ شاید کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے پیش نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ, آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن بہرحال تلخ حقائق ہیں, ان کو پہنچانا ضروری ہے آج, تاکہ ہمارے اندر کوئی احساس پیدا ہو اٹھنے کا اور زوال سے نکلنے کا.
اب اس کا مقابلہ اب ہم آتے ہیں عیسائی مشنریز کی طرف. وہاں بھی دیکھیں یہ واقعہ ہے لندن مشنری سوسائٹی اس زمانے کے اندر، اب تو بہت زیادہ مشنری سوسائٹی. تو یہ 1871 1871 کا واقعہ ہے، بہت عرصہ پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، تقریباً 250 سال پہلے کا زمانہ تھا. یہ جو جزیرہ نیوگنی ہے غالباً یہ ساؤتھ امریکہ اور ان کے جزائر میں سے ایک مقام ہے. اس دور کے اندر آج سے 200 سال پہلے ان مشنری نے اپنا ایک نمائندہ سیاح اس جزیرے کے اندر بھیجا، یعنی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، لیکن حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ تم جاؤ اور حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اپنی باقاعدہ مشنریز بھیجیں وہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے. جب وہ نمائندہ واپس آیا تو واپس آ کر اس نے سوسائٹی کے صدر اور جو سربراہ تھا اس سے یہ کہا جناب وہاں تو تبلیغ کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں اس جزیرہ نیوگنی کے بارے میں، کیونکہ وہاں پر تو خطرناک مگرمچھ ہیں، خطرناک بڑے بڑے سانپ ہیں اور خطرناک وہاں پر بچھو اور جانور ہیں. سوسائٹی کے صدر نے کہا کہ یوں تو ہوں گے، چھوڑو یہ تو بتاؤ وہاں پر انسان بھی ہیں یا نہیں. تو اس نمائندے نے کہا انسان تو ہیں لیکن وہ ان جانوروں اور سانپوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہاں پر جانے کا مت تصور کریں، وہ تو آدم خور ہیں. اس صدر نے کہا نہیں، جہاں انسان ہوگے یسوع مسیح اور عیسائیت کا پیغام وہاں پر ضرور پہنچے گا. چنانچہ انہوں نے وفد ترتیب دیا، وہاں پر مشنریز بھیجے. بڑا مشکل کام تھا اور کئی مشنریز کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے، وہاں پر وہ ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، مسلسل مشن جاتے رہے. 100 سال کے اندر اندر پورے جزیرے کو مہذب بنا دیا، تعلیم سے منور کر دیا اور وہ عیسائیت کی گود میں چلا گیا. اب دیکھیں دوسری طرف دوسرے لوگ کتنے منظم ہیں. پھر وہ اقبال یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. تو یہ واقعات اس لیے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو دعوت کی روح تھی اور جو اسپرٹ تھی وہ نہیں رہی. یہ جو میں نے عیسائی مشنریز، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس میدان کے اندر یہ لوگ بہت آگے رہے ہیں. اور ہمارا کام ابتدائی صدیوں کے اندر بہت منظم رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ تجار نے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا اور ہمارے صوفیاء نے کچھ نہ کچھ کام کیا، لیکن یہ انفرادی طور پر ہوتا رہا، اس طرح منظم انداز میں نہیں ہوا کہ جس طرح عیسائی مشنریز نے بالکل آغاز کے اندر کیا اور آج تک وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے باوجود کہ اب میرے پاس اگر میں یعنی پورے حوالہ جات کے ساتھ بات بیان کرنا شروع کر دوں تو آج کے عیسائی مشنریز نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم بہتر وسائل اور بہترین منظم تبلیغ کے باوجود ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اسلام آج بھی بڑھتی ہوئی قوت ہے، لوگ زیادہ تعداد میں مسلمانوں کی غفلتوں اور کرپشن کے باوجود زیادہ تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام خود اپنا کام کرتا ہے، یہ قرآن میں مذکور ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو اسلام خود بھی اپنا راستہ پیدا کرتا رہے گا. دیکھو میں نے آپ کو تاتاریوں اور منگولوں کی مثال دی تھی، جہاں ہماری تلواریں ناکام ہو گئیں، پورا عالم اسلام شل ہو گیا، شکست کھا گیا، وہاں اسلام نے تاتاریوں کو شکست دی، مسلمان ہو گئے اور اسی طرح اسلام کی خدمات انہوں نے انجام دی. تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اندر بہت عظمت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک واقعات بھی ہیں اور افسوسناک پہلو بھی ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. اب اس سلسلے میں مسلمانوں کو جو پیغام پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے قرآن سے، اور قیادت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو صحیح گائیڈ کرے، وہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کے مرثیے پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے رہیں. اس موضوع پر میں بہت بول چکا ہوں، میں اشارہ کروں گا.
یہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کا اصل پیغام ہے، مثلا عروج اور زوال کے سلسلے میں جو قرآن کی یا خدا کی سنت ہے، مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں متعدد آیات سورہ الرعد کے اندر ہے اور ہے، لیکن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 یہ ہماری صورتحال کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اگر ہمارے علماء یہ کرتے کہ اس آیت کے صحیح مفہوم اور پیغام کو امت تک پہنچا دیتے تو شاید ہماری تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ یہ آیت در حقیقت جنگ احد کے پس منظر میں ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، نقصان اٹھانا پڑا، حالانکہ وہ شکست ایک وقتی شکست تھی، شکست فاش نہ تھی، لیکن قرآن نے اس کو نقصان شکست لکھا ہے باقاعدہ آل عمران کے اندر، یہ بات آپ نوٹ کریں، اور اس پر پورا تبصرہ کیا ہے، تنقیدی جائزہ قرآن نے لیا ہے کہ یہ شکست، یہ نقصان تمہیں کیوں اٹھانا پڑا، پھر اس کے بعد اس نقصان سے نکلنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ ہے پس منظر۔ آیت کیا ہے؟ اب آیت کا مفہوم ہم سمجھنا چاہیں گے اس پس منظر میں۔ آیت یہ ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، آیت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ حصہ اس کا ہمارے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ فرمایا گیا اِن یمسسکم قرح، اگر تم کو نقصان پہنچ گیا ہے، مصیبت پہنچی ہے مسلمانوں، احد کی طرف اشارہ ہے، اگر احد کے اندر تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، ہزیمت اٹھانا پڑی دشمنوں کے مقابلے میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح کی ایک مصیبت تمہارے مخالفین کو بھی اس سے پہلے اٹھانا پڑی تمہارے ہاتھوں، وہ بھی اٹھا چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ تم ہی مصیبت سے ہو، ان کو، یعنی بدر کی طرف اشارہ ہے کہ بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی اور وہ بڑا نقصان تھا تمہارے مقابلے میں۔ اگلی بات جو ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور یہ وہ دن ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بار بار لوٹاتا ہے انسانوں پر، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسانی گروہ پر، کسی انسان پر، کسی قوم پر ایک ہی حالت رہے، یعنی وہ عروج کی نہیں، عروج سے زوال، یہ بھی فطری نظام ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم ہمیشہ زوال کے اندر رہے اور وہ عروج کو نہ پا سکے، وہ زوال کے بعد وہ اٹھے گی، عروج کی طرف آئے گی، کبھی تمہیں عروج ہوگا کبھی ان کو۔ اب اگر ہم اس آیت پر غور کرتے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تمہیں بے صبر اور بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تم کو آج احد کے اندر نقصان اٹھانا پڑا تو ایک سال پہلے بدر کے اندر تمہارے ہاتھوں وہ بھی تو نقصان اٹھا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دن بار بار لاتا ہے، دہراتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پورے اصول بیان کیے کہ اگر تم شکست سے اور زوال سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے اصول یہ ہے، وہ آگے ہے۔ لیکن اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پورا جواب مل جاتا ہے، اور ہم اس انتقامی ذہنیت سے باہر نکل سکتے ہیں جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے، اور اس وقت ہمیں ترقی کی طرف وہ نہیں جانے دیتی۔ یہ انتقامی ذہنیت کہ جس کے اندر فتوحاتی ذہنیت بھی ہے اور انتقامی، ان دونوں کی کمبینیشن، امتزاج ہے، یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے آج کے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کے تحت آج کے اس دور میں 21 سینچری میں جو ریلیونس ہے، جو میسج ہے مسلم امت کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مغرب کے ہاتھوں تمہاری عظمت ختم ہو چکی ہے، آج سے 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے، اگر تمہاری عظمت مغرب کے ہاتھوں ختم ہوئی، تمہاری بڑی بڑی امپائرز ختم ہوئی، جس کے اندر صفوی امپائر تھی، اوٹومن امپائر تھی، مغل امپائر تھی، تو اس سے پہلے تمہارے ہاتھوں بھی ان کی تو بڑی بڑی امپائر ختم ہو چکی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات تھی نہیں۔ یہ 1000 سال تک جو ہم تلوار چلاتے رہے، اور یہ جو ہم نے فرانس کو فتح کیا، اٹلی کے شمالی اٹلی کو، اور پورا اسپین فتح کر دیا، پورا افریقہ فتح کر دیا، سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا جہاں ہندوستان اور دوسرے ممالک واقع ہیں، اور پھر اسے روس تک اور چین کے علاقے، تو یہ تو ہم نے تلوار سے فتح کیا، کوئی سورت رحمان، سورت یاسین کا دم پڑھ کر دعا کر کے تو فتح نہیں کیے تھے۔
मोजज़ाना तौर पर। इसी तरह तलवार के जरिए जिस तरह उन्होंने तलवार के जरिए हमारी अजमत को उखाड़ दिया। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन, ये मामला अल्लाह ताला बार बार दिखाता है कौमों को, ये खुदा की सुन्नत है। इसके अंदर इंतकामी ज़हनियत की जरूरत नहीं थी। ये हमें मालूम होना चाहिए था दौरे फुतूहात में, दौरे उरूज के अंदर के ज़वाल आएगा, जिन जिन मुल्कों को फतह किया ये हाथों से निकलेंगे। ये उस जमाने में उलमा का फर्ज था कि वो उम्मत को बताते, अगर नहीं बताए तो वो मुजरिम थे, खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। ये बहुत बड़ा जुर्म था अगर नहीं बताया गया। आज भी नहीं बताया जा रहा। ये है वो बात कुरान की ये आयत कि जब भी तुम्हें नुकसान उठाना पड़े, तुम्हारे अंदर इंतकाम और बेहौसलगी ये नहीं होनी चाहिए। करने का काम क्या था? अगर मैं उहुद के इस तनाजुर में जो बाकी आयात हैं उनका मुख्तसर मफहूम आपके सामने रखूं जो हमारे साथ रेलेवेंट है आज के दौर में, वो ये होगा कि मुसलमान क़यादत को, खा वो मजहबी क़यादत हो या वो सियासी क़यादत, इन दोनों का ये फ़र्ज था कि ये मुसलमानों को कुरान के इस मैसेज के तहत यूं मैसेज देते कि जो अंपायर या जो इक़्तिदार हमारा ख़त्म हो चुका है, इसे ख़त्म होना था, क्योंकि कुरान का फैसला है वह तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये अय्याम बार बार अल्लाह लाता है, कोई भी कौम एक हालत पर नहीं रह सकती। आज अगर मैं 60 साल से ऊपर हूं तो आगाज तो इस उम्र से मैंने नहीं किया था, वो बचपन था, उसके बाद फिर जवानी, उसके बाद अब सने कहूलत की तरफ, और यही सूरत हाल जो आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी भी यही सूरत हाल। जिस तरह एक इंसान पर एक हालत हमेशा बाकी नहीं रह सकती, कौमों की भी यही सूरत हाल है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इसमें तो पूरी कायनात समा चुकी है इस पैगाम के अंदर। तो पैगाम ये देना चाहिए था इससे 200 साल पहले, जबकि हम मुकम्मल तौर पर जवाल की इंतहा को पहुंच चुके थे, कि मुसलमानों को हौसला देना था कि इससे बेहौसला न हो, सब्र के साथ आप लोग तैयारी करें, और तैयारी के ये तरीके हैं कुरान के मुताबिक, और थोड़े अरसे के अंदर तुम दोबारा अपने उरूज को पा सकते हो। इसकी तरफ हमारी क़यादत नहीं आ सकी। हमने ये बावर करवाया कि ये हमेशा से हमारे मुल्क थे, हमारे इलाके थे, हमसे छीन लिए गए। ये नहीं बताया गया कि हमने भी दूसरों से छीने थे, आज हमसे भी छीन गए। और इस्लाम कायम है, कुरान कायम है, और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो हर जगह पर कायम है। वो यूरोप के अंदर भी, वो रूस के अंदर भी, वो चाइना के अंदर भी, वो अफ्रीका के अंदर भी, हिंदुस्तान वगैरह के अंदर, हर जगह पर वो कायम है। और यही असल वो चीज है कि इसको कायम रखा जाए। इसके लिए फना नहीं है, बका ही बका है इस दुनिया के अंदर भी, और आखिरत का तो आलम ही और है ना, वहां पर तो पैमाने ही अलग है। तो इसलिए ये बेहतरीन पैगाम है आज उम्मत के लिए, यही है, उसको बावर करवाया जाए कि आप लोग इंतकामी ज़हनियत से निकलें, आप लोग फुतूहाती ज़हनियत से निकलें। ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब की ज़हनियत को छोड़िए, ये पाँव की जंजीरें हैं। जो करने का काम ये पूरे हौसले के साथ, सब्र के साथ, इल्म के अंदर, तालीम के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आप आगे बढ़े। यूरोप ने इसी बुनियाद पर तो शिकस्त दी है। अब मुझे एक वाकया आपको मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग तो खैर मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन ये हमारा पैगाम और ये लेक्चर जो है ना आइंदा हजारों लोगों तक जा रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि समझाने के लिए एक मिसाल। ये उस जमाने का वाकया है कि जब यूरोप उलूम और फनून और साइंस और टेक्नोलॉजी के असलहा से उठ रहा था, वो एक सैलाब था जो आगे बढ़ने वाला था। तो उस दौर में फ्रांस, जो आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और हॉलैंड वगैरह ये बड़ी बड़ी ताकतें थी, और इनकी कॉलोनियां थी अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर जो बड़े या छोटे जजीरे हैं, जजायर, अमेरिका भी कॉलोनी थी इनकी। उस जमाने के अंदर यहाँ फ्रांस का एक बहुत बड़ा, आप यूं समझिए कि इंटेलेक्चुअल डॉक्टर बर्नियर, ये मेडिकल डॉक्टर भी था और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल भी था। इसने हिंदुस्तान का दौरा किया।
وہ پرانا زمانہ تھا، یہ شاہ جہان کا زمانہ تھا، اور یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سورت کی بندرگاہ پر یہ اترا، اور وہاں سے پھر اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ چونکہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، تو پیشے کی وجہ سے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، بادشاہوں نے بھی کی۔ پھر کشمیر سمیت بڑے بڑے علاقوں میں گیا اور کچھ عرصہ رہا، اور جب یہ واپس گیا فرانس، پیرس، تو بادشاہ شاہ فرانس جو لوئس تھا اس کے سامنے رپورٹ پیش کی، اور اپنے اس سفر نامے کو اس نے باقاعدہ لکھا بھی ہے کتابی شکل میں، یہ 500 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے، اور اس نے وہاں پر جو رپورٹ پیش کی، صرف اس کا ایک نقطہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یعنی اس کی ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر جو بادشاہت ہے، اس میں ولیعت کے لیے جو واضح اصول نہیں ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ موجودہ بادشاہ کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر تخت کے لیے لڑائی ہوگی، اور ایسے ہی ہوا، اورنگزیب اور دوسروں کے اندر لڑائی ہوئی، جو فاتح ہوا وہ بادشاہ بنا، اور جو مفتوح تھے وہ قتل ہو گئے۔ اس سے آپ ایک دور اندیشی کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک شخص کی، کہ اس نے یہ اندازہ لگایا اور کتنا قریب سے مطالعہ کیا۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی زبردست باتیں اور بھی لکھی ہیں، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے جو اس نے کی۔ اس نے ہندوستان میں جو فوجیں تھیں بادشاہ کی، ہماری فوجیں اس زمانے میں، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ جب میں ہندوستان کی فوجوں کو مختلف ایریوں میں دیکھتا ہوں، اور جب وہ میرے سامنے حیوانوں کے گلے کی مانند بے ترتیب چلتی ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فرانس کی صرف 25,000 فوج ان کی پوری فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ یہ معمولی بات اس نے نہیں لکھی۔ اور بعد میں جب فرانس وہاں پر گیا طاقت کی حیثیت سے، یا برٹش گئے، ایسے ہی ہوا۔ اور سورہ التوبہ کے ہمارے پاس بزرگ بعد میں شامل ہوئے ہیں، تو پہلے لاک ڈاؤن کے آغاز کے اندر وہ سورہ التوبہ کی تفسیر میں نے پورا یہ ایک نقشہ، تفصیلی نقشہ، اور بلکہ ایک روداد آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ 200 سال کے اندر پورے ہندوستان میں نہیں، سینٹرل ایشیا کے اندر، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے اندر مسلمانوں نے جہاد کیا، اور اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے، بڑا وقت لگا، اور کہیں بھی کوئی جہاد کامیاب نہیں ہو سکا، ہر جگہ شکست ہوئی۔ مگر ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات 3-3 ہزار برٹش فوج تھی، اور ہماری 30,000 سے اوپر تھی شکست کھا گئی۔ اور بعض فوجیں ایسی تھی کہ جن کی قیادت علماء کر رہے تھے، مولانا نانوتوی، قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، اور ان جیسے بڑے جید علماء شکست کھا گئے۔ قرآن کریم سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور یہ اعلان سورہ روم کے علاوہ بھی ہے کئی مقامات پر، لیکن ایک حوالہ کافی ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم پر واجب ہے، ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا حق ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں ہر جگہ، لیکن عملاً مدد نہیں ہوئی۔ کیا قرآن کا اور خدا کا وعدہ استغفر اللہ غلط ہے؟ نہیں، اس وعدے کے ساتھ شرائط تھیں، اگر پوری کی جائیں گی تو تب مدد پہنچے گی، وہ شرائط پوری نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو حکم تھا جب وہ زوال کے اندر آ جائیں تو وہ اعداد، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سورہ، جب کمزور ہوں تو اعداد قوت کے مکلف ہیں، وہ تصادم کے نہیں، یعنی وہ پورے حوصلے کے ساتھ تیاری کریں، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ صبر آخر قیامت کے روز 12:10 پر تو نہیں ہوگا، صبر اس زندگی کے اندر اب کس وقت ہم صبر کریں گے؟ پورے صبر کے ساتھ تیاری کرنا ہوگی، اس کو کہتے ہیں اعداد قوت۔ جب مسلمان زوال کے اندر آ جائیں تو وہ اعداد قوت کے مکلف ہیں، وہ تصادم کے نہیں۔ اگر تصادم کریں گے تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اور جس طرح ایک مثال ایک انفرادی 2 آدمیوں کے درمیان صادق آتی ہے، یہی مثال ہائی لیول پر قوموں کے درمیان صادق آئے گی، 2 لشکروں کے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ مثلا 2 آدمی ہے، ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے، وہ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے کہ دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں۔
مسلمان کے پاس تلوار ہے، جو غیر مسلم ہے اس کے پاس کلاشنکوف ہے۔ اب اگر وہ تصادم ہوگا تو وہ مسلمان کتنا ہی بڑا خدا کا خدا کے قریب ہو اور پھر وہ تہجد گزار ہو، کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی با کردار کیوں نہ ہو، مگر اس تصادم کے اندر شکست اور ہلاکت اسی کے حق میں آئے گی، مسلمان کے غیر مسلم کے حق میں نہیں ہے۔ اور فرق آپ سمجھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہی صورتحال جو ہے نا اس دوران میں ہوئی، یہی صورتحال جو دو آدمیوں پر صادق آ رہی ہے، یہ ہائی لیول پر دو لشکروں پر، دو قوموں پر، دو ملکوں پر یہی ہے۔ جہاں فرق اتنا بڑا ہوگا وہاں بعض اوقات ہم اپنے غلط یا محدود مطالعہ کی وجہ سے جہاں چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس کو کہا جاتا ہے قیاس مع الفارق۔ ایک تو یہ مستثنیات میں ہوتا ہے، ایکسیپشنلز، ایسا ویری ریئر ایکسیپشن ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے، ہمارے لیے وہ راستے پیدا نہیں ہوں۔ حضور کو خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، ہمیں نہیں نکالا جائے، یہ استثناء ہے۔ اسی طرح بعض چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر وہاں پر وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ استثناء ہے، استثناء قانون نہیں بن سکتا، استثناء مثال نہیں بن سکتا، استثناء از استثناء، وہ استثناء کو استثناء ہی پر قیاس کیا جائے گا، استثناء کو معمولات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول اور پرنسپل کے خلاف ہے، اور یہ خلاف ورزی ہم صدیوں سے کر رہے ہیں ہم مسلمان، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ نمبر دو، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو بڑے لشکر ہوتے ہیں ان کے اندر ترتیب نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے لشکر بڑے بڑے تھے اور برٹش آرمی کے چھوٹے چھوٹے، ہم مغلوب ہوتے چلے گئے، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسلحہ کا فرق ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت عملی کا فرق ہوتا ہے، اس کے اندر تنظیم کا فرق ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جنگی حکمت عملی کا واقف ہو اور اس پہلو کا مطالعہ کیا وہ خوب سمجھتا ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات کو چونکہ اس پہلو سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ جو چیز مستثنا ہوتی ہے اور اس کو عام اصول کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں، کوئی اصلاح نہیں ہو سکی۔ اب یہاں پر یہ ایک برٹش دور کا ہسٹورین ہے، جس زمانے میں برٹش راج تھا، ڈاکٹر W ہنٹر، اس نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، یہ جو ہندوستان کے اندر بڑا عرصہ رہا ہے، اس کی ایک مشہور کتاب ہے آور انڈین مسلمانز، ہمارے ہندوستانی مسلمان، اور اس نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی تھی دا ایفس آف دا ہسٹری، تاریخ کے اگر، دا ایفس آف دا ہسٹری، تاریخ کے اگر، تو یہ یعنی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر دراصل وہ یہ پیش کرتا ہے کہ تاریخ کے عظیم اتفاقات تھے جو ہمیں ہندوستان میں حاصل ہو گئے، اور ہم نے حکومت کی اور ہم نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دی، ورنہ بظاہر ایسا ممکن نہیں تھا۔ مثلا ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن یہ میں اپنے ذہن سے ایک مثال دیتا ہوں، لیکن یہ اصلی مثال پر فٹ آتی ہے پوری طرح۔ مثلا اگر بنارس کے کسی مقام پر ہماری آرمی بہت بڑے لشکر میں گھر گئی، تو ہمارے پاس وائرلیس سیٹ تھا اور قریب کے ہیڈ کوارٹر سے ہم نے کمک طلب کر لی اور وہ بروقت پہنچ گئی، ہم نے شکست دے دی، اور ہمارے پاس بہتر اسلحہ تھا، جن کے پاس وہ ساز و سامان تھا وائرلیس کا کہ جس کا تصور بھی اس دور میں مسلمانوں کے ہاں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر یورپ اٹھا اور اس نے ہمیں شکست دی۔ ہم نے یورپ کو، مغرب کو اسی سائنس اور ٹیکنالوجی، اسی قوت کی بنیاد پر شکست دی، ہماری تلوار چل رہی تھی اس زمانے میں، اور یہ لوگ جہالت کے اندر تھے، ان کے اندر علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا، طاقت بھی تھی، بہتر اسلحہ تھا، سائنس تھی، علم کے میدان میں ہم آگے تھے، ہم امام تھے، یہ مقلد تھے، یہی وجہ ہے ہم کامیاب تھے، ہمارا سکہ چلتا تھا۔ آج ان کا سکہ چل رہا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جہالت ہے اور تقلید ہے اور سٹیگنیشن آ چکی ہے۔ تو آخری
جو ہمارا حصہ ہے آج کے لیکچر کا، یہ ہے کہ مغرب کے اندر اگر ہم نے کام کو منظم کرنا ہے دعوت کے، تو اس کے لیے سٹیپس کیا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں مغرب اور اس معاشرے کو سمجھنا ہوگا، اس کے تقاضوں کو، اس کے چیلنجز کو، اس کے جو اقدار ہیں، وہ سارے سسٹم کو ہمیں پوری طرح سمجھنا ہوگا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ حضور جس زمانے میں، جس ملک کے اندر بھی اپنے دور میں مبلغ بھیجا کرتے تھے، اس علاقے کی معلومات، وہاں کی زبان سکھاتے، حکم دیتے کہ وہ سیکھیں، اور پھر ان کے حالات، کیونکہ وہاں پر کام کرتے ہوئے یہ حکمت کا حصہ تھا جو قرآن میں حکمت بیان کی گئی ہے اور اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس بات کا دو باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں سامنے رکھنا ہوگا پیش نظر، ہمارے سیاسی قیادت کو، مذہبی قیادت کو اور مسلم کمیونٹی کو بحیثیت مجموعی۔ مغرب کے حوالے سے دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے اندر فکری آزادی ہے، مکمل آزادی اظہار رائے، یہ یہاں کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے نقصانات بھی ہیں یہاں کی سوسائٹی کو، یہ صرف نہیں کہ ہم مسلمانوں کو، یہاں کے لوگوں کو بھی نقصانات ہیں، یہاں کی سوسائٹی کو بھی نقصانات ہیں، وہ الگ پہلو ہے۔ لیکن اس کے اندر خوبی بھی ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ یہ ایک فکری آزادی ہے۔ یہ آزادی ماضی کے اندر جو کلیسا کا جبر تھا، چرچ کا، اس کے خلاف ریئیکشن کے طور پر سامنے آئی، بہت آگے چلی گئی، اپنی حدود سے بھی آگے نکل گئی، لیکن پھر بھی بہت سی خوبیاں ہیں جن کو صحیح معنی میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مغرب کا مزاج ہے کہ جو یہ علوم اور فنون کے مراکز یہاں پر ہیں، اس لیے یہاں جو بات باقاعدہ دلائل کے ساتھ سائنٹیفک انداز میں اور ان کے کنسرن کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے گی، اس کی قدر کی جاتی ہے، یہاں اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اسے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ اس پر ہمارے بھی بہت سے تجربات ہیں۔ اس طرف آنا ہوگا کہ اپنی بات کو پورے دلائل کے ساتھ سائنٹیفک انداز میں یہاں کے کنسرن کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنا ہوگا۔ ابھی بحیثیت مجموعی ہم اس پر نہیں آ سکے، ہمارے کچھ افراد اس معیار کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن افراد جو کام کر رہے ہیں وہ بہت محدود ہے۔ ادارے جب کام کریں گے مسلمانوں کے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، مگر ادارے اس وقت جو ہے نا وہ سٹیگنیشن کا، علمی جمود کا شکار بن چکے ہیں۔ یہ ہے یہاں کے مغرب کی دو اہم باتیں جن کو سامنے رکھنا ہوگا دعوتی منصوبہ میں۔ پھر کام کرنے کے لیے دعوت کا جو قرآن کا پورا جامع اصول ہے، جامع تعریف ہے، اس کے مطابق دعوت، جزوی طور پر نہیں۔ مثلا ہم جو اس وقت دعوتی کام کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے ذہن میں دعوت کے حوالے سے جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا محدود ہے۔ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ لٹریچر دے دیا جائے، حالانکہ وہ لٹریچر بھی صحیح معنوں میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی چوراہے میں سٹی سینٹر کے اندر کچھ بکس تقسیم کر دی جائیں، فلاں ادارے کو فلاں بکس دے دی جائیں، یہ بہت چھوٹا ہلکا کام ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے لیے دعوت کے وہ 3 درجات کے جس کے اندر اعلیٰ اخلاق اور کردار پوری کمیونٹی کو، اور اہم بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی خدمت، ہمیں ایسے پروجیکٹ اس سوسائٹی کے اندر شروع کرنے چاہیے، اور خصوصاً علمی پروجیکٹ کے جس سے یہ لوگ استفادہ کریں اور ہمارا صحیح تعارف ان کے سامنے ہو۔ ابھی تک جو یہ ہے کہ ہم نے تو باہر پر ارتکاز کیا ہوا فوکس، جو کچھ بھی ہے چیریٹی سب کی سب ہم باہر بھیج رہے ہیں۔ باہر ہمارے مسلم ممالک کے اندر ضرورت بھی ہے، اور خصوصاً یہ جو علاج معالجہ کا جو پہلو ہے اس حوالے سے بھی ہے، اور کچھ ماڈرن تعلیم کے حوالے سے یہ ہم۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اکثر جو چیریٹی ہے وہ دینی اداروں کے لیے، مساجد کے لیے باہر جا رہی ہے، جبکہ مساجد اور دینی ادارے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہاں کی پبلک خود چلا رہی ہے۔ ہمارے دور کے اندر آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر سے کوئی قوت، نہ امریکہ سے اور نہ یہاں یورپ سے نہیں،
مساجد بھی بن رہی تھی، ادارے بھی چل رہے تھے ماشاءاللہ، اس زمانے میں بہتر تعلیم تھی۔ آج امریکہ سے اور یورپ سے بڑی بڑی گرانٹیں جاتی ہیں، آج نہ وہ تعلیم ہے نہ وہ اخلاق ہے، گر چکا۔ تو اس لیے اس سوسائٹی کے اندر خدمت کرنا ہوگی یہاں کی، اور اس سے دعوت آپ کے خلاف مسکنسیپشنز اور نفرت دور ہوگی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کفار کی سوسائٹی ہے، اور یہ کفار کا لفظ ہمیں بڑا عزیز ہے استعمال کرتے ہوئے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہی لفظ جو عیسائی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہودی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہی لفظ وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اسی انداز میں، تو ہم کیوں کریں اب؟ اور یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیجیے کہ کفار کا لفظ قرآن کریم کے اندر خصوصاً ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنہوں نے کسی پیغمبر کی براہ راست ان کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی۔ بعد میں آنے والوں کے لیے نان مسلم کا لفظ زیادہ مفید ہے، غیر مسلم۔ اچھا، یہ ہماری ان ذمہ داریوں میں یہ معاملات آتے ہیں کہ مغرب کے اندر دعوت، اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہیں، کچھ ایسے لوازمات ہیں کہ جو دعوت کا حصہ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری عزت بڑھے گی، لیکن اگر وہ نہ ہوں اور بدقسمتی سے نہیں ہے عملاً، اور ان کی وجہ سے ہمارے خلاف ریسزم میں اضافہ ہوگا، حالانکہ یہ دعوت کا حصہ ہے۔ مثلاً نظافت کا بہترین انتظام ہم پیش کریں، نظافت، کلینلینس، ہائیجین۔ بدقسمتی سے جو ہمارے ہیویلی مسلم پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، ان کے اندر صفائی اور ستھرائی کی صورتحال تکلیف دہ ہے ہمارے لیے۔ اس سے کسی کمیونٹی کے بارے میں بہترین تصور پیدا نہیں ہو سکتا، بیکورڈنیس کا ہوتا ہے، پھر اس کا اثر اس کے دین اور مذہب پر بھی پڑتا ہے۔ پھر اچھا معیار زندگی ہونا چاہیے، لباس سے لے کر اور جتنے لوازمات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور خصوصاً جو مسلم پاپولیٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر نہیں ہے۔ یہاں پر میں بات ان ایریاز کی نہیں کرتا جو اچھے ایریا ہے، مثلا سولیول ہے، ایجباسٹن وغیرہ۔ وہ بعض اوقات مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ وومن وہ انسٹیٹیوٹ کے اندر جب میں وہ صابر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ بلاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو جب میں وہاں پر وہ ہال کے اندر جمعہ پڑھاتے نا سولی ہال میں، تو وہ وہاں جو مسلمان ہیں وہ سولی ہال بہت جو نا پوش ایریا ہے، بڑے پڑھے لکھے اور تاجر اور ٹھیک ٹھاک، تو میں وہ تنزن مذاقن کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بڑے مزے کر رہے ہیں اچھے ایریوں میں، آپ کبھی وزٹ کریں مسلم پاپولیٹڈ ایریا، سپاڑ پروک، علم راک وغیرہ، کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر میں ہمیشہ ان امور پر گفتگو کرتا ہوں کہ ہم اپنی شادیوں کے اندر کچھ ایسی رسموں کا اضافہ کر دیا ہے جو ہمارے خلاف اس سوسائٹی میں نفرت کا باعث بن رہی ہے۔ وہ اسلامی کلی بھی غلط ہے، یہاں پر میں وہ مخلوط اجتماعات کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی نفرت پیدا نہیں کرتے، وہ ایک الگ شرعی بات ہے۔ یہاں پر وہ معاملات، یعنی ہم ایک ایسا جلوس لے کر نکلتے ہیں شادی ہال کے لیے کہ جس میں کوئی 100 سے 150 تک کاریں ہوتی ہیں اور مسلسل ہارن ہوتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، کہ جس سے ریسزم اور بارہا مقامی لوگوں سے ہمارے نوجوانوں کی تکرار اور لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ روڈ بلاک کرنا، اور احادیث کے اندر یہ ہے لوگوں کو ایذا پہنچانا، یہ غلط ہے، ناجائز اور حرام ہم کر رہے ہیں۔ جمعے کے موقع پر بڑی مساجد کے اندر غلط پارکنگ ہوتی ہیں اور جس سے غلط تاثر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دعوت کا حصہ ہے، یعنی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان معاملات کا، کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے اندر تعصب کا باعث ہے کہ یعنی سوسائٹی کے بارے میں صحیح پرسیپشن کا نہ ہونا، اور ایک منفی تاثر، اور پھر ہماری مساجد سے وابستہ جو کمیونٹیز ہیں ان کا ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی کے بارے میں، یہ جو دعوتی روح ہے اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ان معاملات کے اندر، اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے، ہماری مذہبی قیادت ہے،
اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، یہ سب لوگ مل کر جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی اقدامات کریں۔ میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں کہ ان معاملات کی وجہ سے ہمارے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور اس نقطہ کو میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا، یہ بہت اہم ہے کہ ماضی کے اندر، ماضی بعید میں جو ریسسٹ تنظیمیں ہوتی تھیں یہاں پر، ریسسٹ، وہ تمام فورینرز کے خلاف کام کرتی تھی، سب کے خلاف، خواہ اس میں مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، یا دوسرے بیسز پر، تمام فورینرز کے خلاف ان کا کام تھا ریسسٹ کا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، باقیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، بالکل اگنور کر دیا۔ اس کو سمجھنا ہوگا، یہ بات نہیں کہ یہ لوگ ہمارے کوئی ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا رہے تو یہ تو ہمارے دشمن ہیں، کفار ہیں، یہ ایک غلط تصور ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ پچھلی مرتبہ، پچھلے سنڈے کو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ دعوت کی روح اور اپروچ یہ ہے کہ آپ ون سائیڈلی، یک طرفہ طور پر اس نفرت کو ختم کریں۔ اگر وہ آپ کے دوسرے لوگ نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اوبلائزڈ ہیں، آپ ریسپانسبل ہیں کہ یک طرفہ طور پر ایسے اقدامات کریں کہ یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اس کی طرف ہم کب آئیں گے؟ یہ دعوت کی روح ہے، اور اگر اسی روح کے ساتھ ہم یہ کام کر سکیں تو انشاءاللہ ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوگا، اسلاموفوبیا اور ریسزم اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا، اور یہی وہ راستے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ سورہ المائدہ کے اندر حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے دعوت کے اعتبار سے اور دعوت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے اور وعدہ ہے، اور وہ آیت اس وقت میں آپ کو نمبر مجھے یاد نہیں ہے، یہ 6 پارے کے بالکل آخر میں ہے، فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے پیغام نازل ہو چکا ہے آپ پر، اسے پہنچائیں آگے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ناکام ہوں گیا۔ فما بلغت رسالتہ، بڑا اہم انداز ہے اس کے اندر انذار کا۔ اگلی بات، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں کے نقصانات اور ان کے حملوں کے مقابلے میں۔ یعنی دعوت وہ ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو دشمن ہیں ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اگر دعوت کو صحیح معنی میں کیا جائے۔ تو کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اگر دعوت کو صحیح معنوں میں کیا جائے تو نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، ریسزم ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی ترقی کے مواقع ملتے ہیں، ہماری عزت بڑھتی ہے، اور یہی سب سے بڑی حفاظت ہے کہ جس کا وعدہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت کی روح کو سمجھ سکیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق کچھ کر سکیں۔ اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہمت افزا اور بڑی اچھی آپ کی آج کی ٹاک تھی۔ میں ذرا سا اس میں تھوڑا سا آج آپ کا وقت لوں گا، آپ سب کا، وہ یہ کہ آپ نے نفاست کی بات کی، آپ نے ہائیجین کی بات کی، آپ نے مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی کی بات کی۔ آج کسی نے مجھے ایک سوال بھیجا تھا، اس میں ویڈیو آیا ہے کہ یورپ میں اگر کوئی خصوصی طور پر فرانس میں ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ نہا لیتا تھا تو مجرم کہلاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں انگلینڈ میں آئے تھے، یہاں بھی کمیونل باتھ ہوتے تھے گھروں میں، مختلف لوگوں کے گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ بھی گھر کے باہر ہوتا تھا۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہمارے دین نے بتایا ہے ہم کو، طہارت پہلے بتائی ہے ہمیں۔ دیکھیے، اور ان کا بہت سارے سوال تھے تو میں نے ان کو جواب لکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جتنے سامعین اس وقت ناظرین سن رہے ہیں اس میں تھا۔ میں نے کہا all of it is true, but we have to read this many times so that we can see. Now we smell, they don't smell anymore.
انہوں نے پرفیوم ایجاد کر لی ہے, انہوں نے شاور ایجاد کر لیا ہے, انہوں نے اپنے حفاظتی انتظام کر لیے ہیں, اور وہ ہائیجین پر نہ ہی کہ اپنی ذاتی ہائیجین پر خیال کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیے اگر یہاں کے یورپ کے ممالک کے ڈرین دیکھ لیجئے, یورپ کے ممالک کے چیزوں کو دیکھ لیجئے, تو ماشاءاللہ کس قدر اچھا لگتا ہے. اگر میں ذکر کروں کہ جن ممالک سے ہم آئے ہیں وہاں پر جو ہے ڈرین کا کور بھی نہیں ہوتا, نالیوں کا کور بھی نہیں ہوتا. میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بادشاہ تھے ان کو ذل اللہ کہا جاتا تھا, اللہ کا شیڈو. And even today's kings living under the shadows of others, they are Western ringmasters. Millions of children in Pakistan, and even more than that, in other Muslim strongholds, don't even have schools to go to. Hundreds of ulamas are showing us the direction to go to Jannah, and whereas their own living mode here is of man-made Jannah. ہمارا جو علم ہے وہ دوسرا ہے, ہمارا عمل دوسرا ہے. اور یہی وجوہات ہیں جو آپ نے ابھی فرمائی کہ ریسیزم ہمارا کس قدر اس میں فروغ پا جاتا ہے کہ ہم خود ریسیزم کے جو ہے مرید الزام ہیں. فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے. اگر وہ دینی طور پہ نہیں ہے تو مقامی طور پہ نہیں ہے, مقامی طور پہ نہیں ہے تو مسلک کے طور پر ہے, مسلک کے طور پہ نہیں ہے تو زبان کے طور پر ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ why should we actually Muslim do anything? Where are those chemists, philosophers and mathematicians who invented zero? ہم تو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہی بات ہے کہ آپ جیسے مدرس اور معلم اگر ہمارے سامنے اور ہوں اور ہم خود اس کی سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسمیل اب ہم میں سے آ رہی ہے rather than یورپ میں سے اور یورپین میں سے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپ میں نہیں, خالی انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں 759 مساجد جو ہیں وہ ڈوم اور منٹ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں, مگر اتنے ہی خیالات لوگوں کے ہیں, قرآن سے دور ہیں, قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں تو صرف اچھا مکان مل جاتا ہے تو کر لیتے ہیں, اچھا جاب مل جاتی ہے تو لے لیتے ہیں, اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سیدھا جنت میں چلا گیا. تو اس کی جو آج کا جو آپ کا درس ہے وہ تدارک یہی کر رہا ہے کہ ہمیں خود چاہیے کہ اسی قرآن سے, اسی دین سے, اسی اسوہ حسنہ سے اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہوں, آگے بڑھا سکتے ہوں. کیونکہ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں ہمارے مسلمان آئے تھے اس زمانے میں, اور انہوں نے وہاں کے لوکل جو کسٹم سے وہ اڈاپٹ کر لیے تھے, ہندوانی بھائی اور جو بھی تھے, یہاں ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے اور ہوگا. اور آپ نے جیسے ابھی فرمایا شادیوں کے متعلق, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شادیوں پر یہاں پر جو 30 سے 40 ہزار پاؤنڈ لوگ خرچ کرتے ہیں, اگر اس کو تقریباً ریسٹرین کر کے پاکستان میں جو بیچاری ہماری بہنوں کے بچے جو ہیں, ہمارے بھائیوں کی بچیاں جو ہیں جن کی نکاح نہیں ہو سکتا, شادی نہیں ہو سکتی چونکہ ڈاوری کی اتنی ڈیمانڈ ہے, اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا آج کا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمارا علم جو ہے وہ عمل سے خالی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت عمدہ, اللہ تعالیٰ جزا دے, اور یہ قابل غور ہے. یہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. Regarding what practically we can do here in our communities in terms of dawah, which you asked last week, I think Brother Arfeen wanted some suggestions. As we are approaching the festival season of Christmas, which presents a great opportunity to do dawah and somewhat improve the image and relationship and understanding between Muslims and the host community. I think during the Christmas period, the 3 important days they have, our mosques and community centers should arrange food and accommodation for the homeless people in the area, and also arrange to give some sort of gifts, as for example, warm clothing for the winter, hats, gloves, blankets. I think it will be easier or more practical for this forum, our forum, to work with another charity which is actively
providing this sort of service already for the homeless. I think most of the brothers in this group, I'm sure, will be happy to contribute some sort of charity for the charitable cause. It will help to build the bridges of friendship and reduce Islamophobia, as you have explained. It will help to create an atmosphere and foundation to do dawah in the near future. I think if we can actively do something practically, I think that will be a step in the right direction. That was Brother Arifin was suggesting, I think, on those lines. This is my suggestion. And if any brothers have anything they want to take forward, I will be more than happy. I'm sure most of the brothers will be happy to make a contribution in that direction. Thank you. Thank you very much, Ashraf Saab, for your valuable advice, points and contribution. Brother Arifin Saab को भी हम बुलाएंगे और वो मुमकिन है कि वो सजेशन लेकर हाजिर हुए हों और हम उस पर डिस्कस करेंगे. और इस सिलसिले में कुछ मसाजिद ने तो ये फूड हब के हवाले से बहुत सी मसाजिद ने ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च के एंड में और अप्रैल के आगाज में इस साल, तो उन्होंने शुरू किया हुआ है. ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ प्रोफेशनल अंदाज में दावत का जो तरीका ज़्यादा मुअस्सर है, हाई लेवल पर लोग और हत्ता के रेसिस्ट जो है उन तक भी अप्रोच किया जाए. इस लिहाज से हमें मनसूबाबंदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस जानिब कुछ न कुछ हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा पॉइंट आपने पेश किया. मेरी डॉक्टर शुरू तजवीज़ थी इस मामले में. जी. मेरा हमेशा से अपना नज़रिया ये रहा है कि दावत के साथ साथ कम्युनिटी के लिए कि जब तक आप खुद रोल मॉडल ना हो, जब तक आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते. अब अगर हम देखें इस दुनिया में 1.5 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हम कोई बता सकें कि इस 1.5 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वी कैन ओनली काउंट ऑन फिंगर्स कि इतनी कम कंट्रीब्यूशन है इस वक्त हमारी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. तो मेरा जो अपना नजरिया है कि ये है कि मैं अगर बर्मिंघम में देखता हूँ तो इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है और उसके बच्चे जो हैं, दे आर फार बिहाइंड इन एजुकेशन. और जो एजुकेशन में जो पढ़ भी रहे हैं वो इतनी उनका स्टैंडर्ड पुअर है कि अल्लाह बस, मतलब ये है कि बस अल्लाह की पनाह वाली बात ही है. मैंने बच्चों को देखा है कि मतलब KS3 के बच्चे जो हैं वो KS2 को भी नहीं अब इनटेक कर सक रहे. और तो मेरा जो अपना एक था कि अगर हम किसी तरह जिन लोगों का राब्ता मस्जिदों से हो, या मैंने सुना ये 1,500-2,500 बंदों की ये सेंट्रल मॉस्क में कैपेसिटी बना रहे हैं, जिसमें शायद पूरे हफ्ते के अंदर 250 बंदा भी नहीं जमा हो सकेगा और इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पाउंड वेस्ट कर दिए. कि यहाँ पर हम अच्छे ट्यूटर्स को ढूंढें, जैसे और जैसे अच्छी एकेडमीज के साथ बात करें, अच्छे ट्यूटर्स को ढूंढें, और इन मस्जिदों में जो है हम GCSE A लेवल्स के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन सेंटर्स बनाएं, जहाँ पर ये हम अपने बच्चों को ट्रेन करें और इनकी कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनकी कोई एजुकेशन पर काम करें. क्योंकि मैं जो यहाँ का हालत देखता हूँ एजुकेशन की, मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि मैंने पोजीशन में था कि रिक्रूट करता था, और मैं रिसेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो CVs ही नहीं आती एशियन बच्चों की किसी अच्छी पोजीशन पर के जॉब के लिए या ग्रेजुएट्स की. तो जब CVs ही नहीं आएंगी तो इंटरव्यू पर कौन बुलाएगा? यानी कि इतना बुरा हाल है बर्मिंघम और ये वेस्ट मिडलैंड एरिया में इस वक्त हमारी एशियन पॉपुलेशन का. तो जो हमारे कुछ अहबाब हैं जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम ट्यूटर्स ढूंढें और कोई जिनका मस्जिदों से राब्ता है, और मस्जिदों में हम ये मदरसे, मॉडर्न मदरसे बनाएं, जिसको कहते हैं कि मस्जिद का काम मस्जिद इज अ बेस फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज बेसिकली. और ये जो हम GCSE और हम A लेवल्स की बात करते हैं, दिस मॉडर्न एजुकेशन मेक पीपल रोल मॉडल्स बेसिकली. एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, और इससे बड़ा मेरे नजदीक सदका जारिया कोई नहीं है. अगर इस पर कम्युनिटी में हम मिलके कोई काम कर सकें, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, ये बहुत मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी जरूरत है इस हमारी. मैं तो सिर्फ बर्मिंघम तक देख सकता हूँ इसे, या वेस्ट मिडलैंड में मैं तो इसी की हालत पर सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत उम्दा. और मसाजिद की जो सूरत हाल है, अगर वहाँ पर इस किस्म की क्लासेस अगर मुनज़्ज़म हो जाएं, हालांकि उनके पास वसाइल भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रोना आपने रोया है अपने तजर्बा की बुनियाद पर
کہ ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹس کی صحیح معنوں میں سی وی ہی نہیں ہے کوئی جسے اپ ٹو دا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ، تو آگے جاب ان کو کیا ملے گی. تو اس سلسلے میں یہ بنیاد اگر مضبوط ہو، اگر مساجد کے اندر جیسا کہ باقی سبجیکٹس ہیں، یہ سکول کی تعلیم کے سبجیکٹ، میرے نزدیک ایک آج سے میرا خیال یہ ہے کہ 16 سال پہلے الہجرہ ٹرسٹ جب کہ وہ تھا، آج تو وہ ختم ہو چکا ہے، علامہ عبد الکریم ثاقب صاحب اور میں اور کچھ ایک ٹیم تھی، تو ہم نے مساجد پر ایک ریسرچ کی تھی 6 ماہ لگا کر وہاں کمیٹیوں سے، پھر اس پر ہم نے تجاویز دی تھی. یہ پرائیویٹلی یعنی اویئرنیس کے لیے مساجد کو وہ رپورٹ ہم نے ارسال کی تھی، اور اس کے اندر یہ بات ہم نے رکھی تھی جو آپ نے کی ہے کہ جو یعنی اس کے اندر انگلش کی امپروومنٹ ہو، کلاسز ہوں، میتھ ہو، جی سی ایس سی کے لیے تیاری کروائی جائے، یہ اس کا ایک اہم حصہ تھا. ہوتا یہ ہے کہ مساجد کا ایک کلچر ہے، اس کے اندر پرانے لوگ ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ مسجد کے 2 لاکھ پاؤنڈ ہمارے دور میں بینک کے اندر رکھے ہوئے، حالانکہ یہ ناجائز ہے اسلامی کے، اور وہ خرچ نہیں کرتے. یعنی یہ ایک کلچر ہے، اور اس کلچر کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا ایک پرانا کلچر ہے مساجد. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ افراد کار ہیں، لائق ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے جو بہت کام کر سکتے ہیں، اور جو ہماری رقوم بینکوں کے اندر ہے ان کو دعوت پر، تعلیم پر، بچوں کی اصلاح پر خرچ کیا جائے. اور میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح بڑا انقلاب آ سکتا ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا ہوں جس کے کوئی مسجدیں جاننے والی ہوں 5-6 مسجدیں آئیڈینٹیفائی کریں، لوگ کچھ کنٹریبیوشن کریں، جیسے ڈونیشن 50-50 پاؤنڈ کر کے ہم اچھے ٹیوٹر ہائر کر کے 2-2 گھنٹے کی کلاسیں چلائیں، اور بچوں کو اچھا جی سی ایس سی اے لیولز کے لیے بچوں کو ٹرین کریں، ان کی بیس اور فاؤنڈیشن بنائیں، تاکہ لوگوں کو یقین مانے کہ اس ملک میں بچوں کا اور ادھر کی ہماری مسلم کمیونٹی کا ایکسپوجر اتنا خراب اور اتنا برا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تو تھرڈ ورلڈ سے بھی برے مطلب ان کی حالت ہے. تو اس لیے اگر اس کام پر جیسے 25 سے 30 پاؤنڈ پر آور اچھا ٹیوٹر لیتا ہے، کیا کہتے ہیں 1 گھنٹے کے، چلیں کوئی بندہ ٹیوٹر ہائر کرے، 5-6 مسجدیں ہوں جو جگہ پرووائڈ کریں، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کلاسیں آرگنائز کریں، اور ہم اس کو ایک طرح سے ایک چھوٹا سا ایجوکیشنل ایک وہ بنانے کی کوشش. میرا تو خیال ہے کہ یہ کمیونٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اگر کچھ کر سکے تو. بہت عظیم، یقیناً اس پر کام شروع. ڈاکٹر صاحب میں ذرا تھوڑی سی ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی جو دعوت کے لیے سجیشنز پوچھی تھیں، اس میں میرا خیال یہ تھا کہ یہ کرسمس جو آ رہا ہے اس پہ فوڈ اور پریزنٹس جو ہیں وہ اوفنز ہومز میں، اولڈ پیپلز ہومز میں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے، اور on a longer term we should provide services to the older people. یعنی اس سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بزرگ ہیں، جن کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثلا یہاں تک کہ شاپنگ ان کے لیے کر کے لے آؤ، ان سے بات کر لو، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو اگر ہم کولیکٹیولی یہ 2 چیزیں کر لیں تو بڑا نام ہوگا اس پہ مسلمز کا. صحیح ہے، یہ تو بہت بڑا حصہ ہے دعوت کا نا، انٹریکشن اور خدمت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بھائیوں نے بہت اچھے سجیشن دیے، بہت انکریجنگ چیزوں کی طرف دعوت دی ہمیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کرسمس کا سیزن ہے اور اس کے ساتھ یہ کرونا کی وبا بھی ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ اس ویک سے ویکسینیشن کا کام شروع ہو گیا ہے. اگرچہ پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی اپنی جی پی سرجریز کی میں جو ہے وہ آپ جا کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلٹی ایسی ہے کہ وہ یہ انجیکشنز وغیرہ جو ہیں جی پی کی سرجری میں نہیں لگ سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے جو ہے -70 ڈگری ٹیمپریچر پہ اسٹور کرنا پڑتا ہے، جو جی پی کی سرجری میں ممکن نہیں ہے. اب گورنمنٹ کی جو دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 40-50 بڑے بڑے ہسپتال چوز کیے ہیں جہاں پہ یہ ویکسینیشن وغیرہ لگائی جائے گی. برمنگھم میں صرف ایک ہی ہسپتال ہے، وہ ہے کوئین الزبتھ ہاسپٹل، جس میں یہ
सर्विसेज की जाएंगी। इसके अलावा बर्मिंघम में कोई नहीं है। करीबी अस्पताल जो है बर्मिंघम के बाद वो वॉल्सल में है या डडले में या कवंट्री में है। तो एक अस्पताल बर्मिंघम में है जो जहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। अब अगर एज ए ग्रुप और एज ए मुसलमान हम अपने आसपास के नेबर्स बूढ़े लोगों को देखें जिनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ अस्पतालों में जा सकते हैं, तो हम उन्हें गाड़ी लिफ्ट की सर्विस दें। हम उन्हें कहें कि जी हम आपको अस्पताल ले जाते हैं, वैक्सीनेशन करा के वापस ले आ सकते हैं। तो ये एक खिदमत भी होगी और इससे हमारा अच्छा तासुर भी पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, जिसमें एक ये भी हो सकता है। इसके अलावा उनको वहाँ वैक्सीनेटर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं, उसमें पेपर वर्क का काम है और 1000 किस्म की चीज़ें हैं जिसमें उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो हम एज ए मुसलमान और एज ए ग्रुप वॉलंटियर कर सकते हैं कि ये काम हम बगैर पैसे के करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये हम दिन के वक्त करें, हम शाम को भी कर सकते हैं। 24 आवर सर्विस होनी चाहिए। तो अगर इसके बारे में हम गौर करें तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुफीद जरिया होगा जिसके जरिए से हम दावत कर सकें। जहाँ तक मस्जिदों का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ की मस्जिदों की बुनियाद ही झूठ पे पड़ती है, क्योंकि जब ये प्लानिंग परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये मस्जिद के लिए अप्लाई नहीं करते, ये कम्युनिटी सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब अगर आपने ये इजाज़त कम्युनिटी सेंटर के लिए ली है, तो कम से कम उस कम्युनिटी में जहां आपकी मस्जिद वाक़या है, तो उस कम्युनिटी में सर्विस प्रोवाइड करें। जिस तरह चर्च के लोग हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं, मसाल के करते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। मस्जिद अगर चाहे तो वो वाकई एक कम्युनिटी सेंटर का रोल अदा कर सकती है, जो हमारी मस्जिदें नहीं करती। अच्छा, तीसरा बात जो ब्रदर सलमान ने कही थी, उसके बारे में ज़रा मैं एक्सप्लेन करूं कि अपनी एक प्रीवियस लाइफ में मैं कुछ अरसे कॉलेज में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो एक दफ़ा एक लड़का मेरी क्लास में आया। ये सारे मैच्योर स्टूडेंट्स थे जो अकाउंटेंसी वगैरह की प्रोफेशनल कोर्सेज में आते थे। तो एक लड़का आया, काफ़ी देर से आया, तो उसकी हालत ऐसी थी कि आंखें सूजी हुई थी और बहुत बुरी हालत में थी। तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों इतनी देर से आए हो? कहता है कि मैं सारी रात अपने दोस्तों के साथ बैठ के बाहर चर्च पीता रहूं, तो सुबह मैं देर से उठा हूं, तो इस वजह से मैं आया हूं। तो मैंने कहा तुम पढ़ लो, कुछ तालीम हासिल कर लो, तुम्हारा कोई फ्यूचर बन जाएगा। तो कहने लगा नहीं, मेरे बाप भी टैक्सी चलाता है, मेरे कज़न भी टैक्सी चलाता है, आई विल ड्राइव अ टैक्सी। तो ये हमारे बच्चों का रोल मॉडल है कि हमने टैक्सी चलानी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी कम्युनिटी में रोल मॉडल की कमी है। माशाल्लाह पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन रोल मॉडल की कमी है। अगर हमारे डॉक्टर आज़ाद, हमारे दूसरे अच्छे प्रोफेशन के लोग स्कूलों में और मस्जिदों में इवेंट ऑर्गेनाइज करें कि हम रोल मॉडल है, हमें इस किस्म के कामों में जाना चाहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए, बजाय ये कि आप टैक्सी चलाएं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। जी शुक्रिया। ये तो आपने जो इशारा किया है कि मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर का रोल भी अदा करे, तो ये कोरोना के बाद बहुत सी मसाजिद ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया है। यानी वबा की वजह से जहाँ वबा दिक्कतें लाती है, जहमत है, तो वहाँ उसमें से कुछ खैर के पहलू भी निकलते हैं कि हमारे इन लोगों ने एहसास किया है। लेकिन अल्लाह करे कि यही एहसास तालीम के मुतालिक भी पैदा हो जाए, और जो भाई सलमान ने तजावीज़ दी है इन पर फौरन अमल किया जाना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान तालीम में आगे जाएं, वो ड्रग्स के अंदर ना हो और वो एंटी सोशल बिहेवियर और इस किस्म के मामलात के अंदर वो अपने आप को मुलव्वस न करें। मैं तो ये कहता हूँ कि 3-4 भी मस्जिदें अगर साथ मिल जाएं, और साथ मैं 1-2 ट्यूशन सेंटर्स को जानता हूँ बड़े अच्छे,
جس کو ایک دو کو تو مسلمان ہی رن کر رہے ہیں اور بڑا اچھا آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پے کریں, کیونکہ فری تو آپ کسی سے نہیں کر سکتے نا, تاکہ وہ ایک طرح سے پروفیشن ہوتا ہے, اور ان کو کہیں کہ یار آپ کچھ کو ہم آپ کو کوئی مطلب کنٹریبیوشن کر کے پے کریں, اور ان کو ایک گھر دیں جیسے مسجدوں میں, جہاں پر جس طرح ہم لوگ وہاں پر قرآنی قاعدہ یا ناظرہ پڑھایا جاتا ہے, تو بچوں کو کیوں نہیں جی سی ایس سی اور اے لیولس کی تیاری کرائی جا سکتی, تاکہ کم از کم جو لوگوں کے لیے ہم لوگ ایجوکیشن, میرا خیال میں تو اس وقت اس سوسائٹی میں مسلمانوں کی پروگریس کا سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے اس وقت, کہ وی آر فار بیہائنڈ ان ایجوکیشن, اور اتنے کمپلیکس میں ہم جا رہے ہیں کہ یہ چیز, یہی یہ جو شمس العارفین صاحب نے بات کی کہ ہم چرچ یہ انہی چیزوں پر لگ گئے ہیں بس, اور انہی غلط کاموں کے پر لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا سجیشن میرا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ سب کام الحمدللہ اگر والنٹری بھی کریں تو الحمدللہ بہت اچھا ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے فیملی لائف کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. صحیح ہے. جو بچے پڑھتے بھی ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے سوشلائزنگ زیادہ کرتے ہیں, بچوں پہ اثر کم دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے ایک ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں, ایک بچہ 3 بجے 3:30 بجے اسکول سے آ جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ ویڈیو گیم کھیلے اور کچھ نہیں کرتا, تو اس میں اصل میں تنقید نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی 3 بچے پالے ہیں, الحمدللہ تینوں ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میری بیوی جو ہے الحمدللہ اللہ ان کو اچھا رکھے, صحت دے, اور اسلام پہ قائم رکھے. تو یہ ماں باپ کے فرائض میں سے ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ایسٹ لندن میں بنگالی حضرات جو ہیں ان کے بچے اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت ایکسل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں فیملی لائف جو ہے بہت قائم ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں تو مساجد کا مسئلہ یہ ہے کہ مساجد میں وہ ہماری لوکل مسجد میں ماشاءاللہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے یہ کچن سوپ کا بھی انتظام کیا ہے, وہ چیزیں بھی کرتے ہیں, یعنی میرے گھر سے 2 میل دور ایک جامع مسجد ہے, اس میں بھی وہ کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ وہ یہ کہ جب انہوں نے اسکول شروع کیا تھا اس مسجد میں, تو لوگوں نے اس مسجد میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا تھا, کیونکہ میرے بچے تو چھوٹے نہیں تھے, جو اس عمر کے 8 سے اور 10 سال کے اس وقت, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہاں تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں جیسے دوسرے مدارس میں ہوتا ہے. وہ بات صحیح آئی کہ ہمارے جو معلم ہیں, مدرس ہیں, وہ سامنے آ کر کے مساجد میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی, اصل میں بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں رول ماڈل کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارا جو پرانا کلچر ہے وہ حاوی ہے, اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسی مساجد ہیں کہ ملینز کے اعتبار سے حساب سے ان کے فنڈز ہیں بینکوں میں, اور بہت کم خرچ ہوتا ہے. یعنی تعلیم کے لیے ایک پینی کی بھی انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کلچر کی وجہ سے ہے. دوسرا, جو لوگ امام ہیں وہ ان کے پاس پوری تعلیم نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک تقاضا ہے کہ فل عالم نہ رکھا جائے, چونکہ تاکہ تنخواہ کم دینا پڑے. پھر اس کے اندر چونکہ یہ بھی زوال کا شکار ہے ادارہ انسٹیٹیوشن آف امامت, کہ یہ پبلک کے اور کمیٹیوں کے ماتحت آ گیا ہے. وہ ان کے امپلائیز ہیں. امپلائی ہونا بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی تو بہت سی چیزیں نہیں نافذ کر سکتے, کیونکہ وہ کمیٹیاں ہیں, پبلک ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں یہاں انکلوڈ کرتی ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو جہاں تک ہم کر سکیں, بات وہی ہے, وہ جو چینی کہاوت جو مشہور ہے کہ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم ہی سے شروع ہوتا ہے. وہ آدمی اس قدم کو رکھے تو تبھی وہ منزل کی طرف روانہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. میں جی عامر صاحب. جی السلام علیکم. جی 1-2 پوائنٹ بڑے اچھے پوائنٹ سب لوگوں نے مینشن کیے. میرا خیال ہے کہ سلمان بھائی اور سارے لوگوں نے, میرا خیال ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا, سب سے پہلے یہ جو بھی آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا کہ ہماری لوکل ماسک, اپنی لوکل ماسک سے سٹارٹ کریں, یہ پہلا پوائنٹ ہے. کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ, ویل ٹو ڈو ہیں. آپ اپنے ماسک میں جتنی بھی لوکل ماسک ہیں چیلنج کریں ان کو, کہ ہمیں دکھائیں کہ جتنے امام ہیں ان کے پیکیجز کیا ہیں, ان کی ہالیڈیز کیا ہیں, ان کی سی پی ڈی اور ایجوکیشن کا کیا انتظام کیا ہوا ہے آپ نے, اور یہ جو چندہ ہے, یہ جو آپ نے ملین پاؤنڈ کی بلڈنگ لی ہوئی ہے, اور یہ آپ کا آپس میں کیا نیٹ ورک ہے.
آپ جب آپ لوگ آپ ایجوکیٹڈ لوگ چیلنج کریں گے نا یہ تبھی ٹھیک ہوں گے. یہ اپنی I'm sure اس میں ہمارے سرکل میں صابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس ایریا 40 سال سے زیادہ چل رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اپنے لوکل ایریا میں جو ماسک ہے نا تو وہاں آپ کی آواز کٹ رہی ہے عامر بھائی. وہ ایکچولی بار بار کسی کا فون آتا ہے تو میں کاٹتا ہوں تو آواز کٹ اچھا جاتی ہے. اچھا تو میرا اچھا ذاتی اچھا خیال ہے کہ میں ہمیشہ پہلا سٹیپ یہاں سے لیتا ہوں. جب مجھے کوئی ماسک کا کہتا ہے تو میرے پہلے بیسک کوشچن ان سے یہ ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے امام صاحب کی کوالیفیکیشن, اس کی ایجوکیشن, اس کی سیلری, یہ سارے پیکج مجھے بتائیں. میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ آپ نے کنوپی لگائی ہوئی ہے, آپ نے کارپیٹ لگائے ہوئے ہیں, آپ نے بڑے مہنگے قسم کے ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں اور بڑی زبردست قسم کے قاری صاحب کی قرت ہے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا. سیکنڈ پوائنٹ کہ وہ بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ رول ماڈل ہونے چاہیے. ٹیکسی چلانا برائی نہیں ہے, اس سے رول ماڈل ٹیکسی چلائیں, ان کو انکریج کریں کہ تمہاری 6 سال میں 1 سال میں 10 ٹیکسیاں ہونی چاہیے, تمہارا ٹیکسی کا آفس ہونا چاہیے, تمہارا ایک اور بزنس ہونا چاہیے. رول ماڈل پیدا کریں کہ اس سے اگلے ویژن دکھائیں ان کو. ایک ٹیکسی نہیں, یہاں سے تم 10 ٹیکسیاں پیدا کرو, اس سے 10 جاب کریٹ کرو. تو ہمارا رول ماڈل جو کسی بزنس میں بھی ہے وہ آ کے ینگسٹرز کو بتائے. میں کہتا ہوں کوئی شاپ چائے بھی بیچے, کوئی بھی کرے, ڈاکٹر ویژن بتائے کہ لوگوں کے آگے ویژن کیا ہے ہمارا. شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں عرض کروں جی کچھ, میں جی بہت جی ہاں جی ماشاءاللہ, ہاں فوجا صاحب ماشاء اللہ. ہاں جی بہت زبردست انسپائرنگ لیکچر تھا, اور بہت ساری عملی تجاویز جو ہیں وہ بھی سننے میں آئیں ماشاءاللہ. بہت ساری چیزیں قابل عمل ہیں. میں تھوڑا سا صرف نظریاتی طور پہ کنٹریبیوٹ کروں گا کہ دو جو ہمارے مطلب صفائی اور خاندانی نظام, صفائی کے اوپر بہت اچھی باتیں ہو گئیں, اور خصوصاً کرونا کے پیریڈ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں. اتنا ڈیٹیلڈ قسم کا نظام جس میں کہنا چاہیے کہ پانی پیتے ہوئے بھی ہم گلاس میں سانس لینے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سنت ہے اس سے بنا کیا گیا ہے. بہرحال اور بہت سی چیزیں, بطنی صفائی, میں نے کمیونٹی سینٹرز, ان کے کمیونٹی باٹس بھی دیکھے ہیں. میں انگلینڈ میں 86 میں جب گیا تو جو گن, بلکہ وہاں تو مکسر, میں نے کسی گھر میں مکسر جو ہے وہ نہیں دیکھا. لہذا وہ ان کو آسان لفظوں میں, لیکن اب یہ بات ہے کہ سکل کون سی استعمال کی جائے اس کے لیے, اور وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں. دوسرا خاندانی نظام, کیونکہ اس وقت جو ٹارگٹ ہے نا, جسے آپ چاہے دجالی فرقہ کہہ دیں یا عام عرفوں میں جو بھی ہے حروف میں, وہ ہے خاندانی نظام ٹارگٹ بنا ہوا ہے, اور فحاشی اور بے حیائی. اب خاندانی نظام کے وہ خوبصورت پہلو جس کا کوئی دوسرا جو ہے وہ نظام پیش نہیں کر سکتا, اور اس میں بھی ہمیں فوکس جو ہے وہ لیڈیز اور بچوں پہ جو ہے وہ ان کو متاثر کرنے کے لیے, خصوصاً بچوں کو ہمیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے پکٹوریل اور گرافک آرٹ کو جو ہے نا وہ بچوں کو, چونکہ وہ جو ہے نا وہ کہانیاں یا ویسے لفاظی وہ اثر انداز نہیں ہوتی. اگر اس میڈیا کو, اب اس میڈیا میں پرابلم یہ ہے کہ ہم فلم یا ویسے جو ماڈرن جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں. مثلا میسج فلم ہم نے دیکھی, پرانی فلم تھی, اتنی خوبصورت فلم تھی, لیکن زیادہ تر مسلم ممالک میں اس پہ بین لگا دیا گیا. حال ہی میں قطر نے ایک بڑی زبردست سیریز میں بنائی ہے, اس کو بھی بین لگا دیا گیا. اب یہ ایک فلم ایسا مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, جو فارغ وقت میں بچے جو ہیں ڈیفینیٹلی کارٹونوں کی بجائے اگر ہم انہیں لگا دیں تو دیٹ ول ہیو ڈیفینیٹلی مچ بیٹر ایفیکٹ. تیسری چیز اس میں ہم لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا, یہ جیسے مطلب مسجد میں ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہاں عالم کی, ہم نے عالم اور عبادت, میں نے دیکھا کہ یہ دو جو لفظ ہے نا اس کو اس قدر مس انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ ایک گاؤں کا جو مولوی ہے امام مسجد عام سا, جس نے سوائے پکی روٹی کے اور بہت تھوڑا سا ناظرہ قرآن اس سے فائدہ, عالم مینس کہ بھئی ہاں کوئی پروفیسر آف کیمسٹری ہی از عالم, کوئی اس کو ہم وسیع پیمانے پہ اس کو آپ محدود نہ کریں, وگرنہ پھر وہی ہوتا ہے جی مسجد تک. اس کو اگر وسیع کریں تو ہم علم کو پھیلانے کے لیے پھر جو ہے اسے استعمال کریں گے, نہ کہ صرف یہی کہ روایتی جو ہے وہ
مذہبی یا ڈائڈیکٹکزم جو ہے وہ اس کو ہم دیں. اسی طرح عبادت کو جو ہے وہ پرستش تک محدود کرنا جو ہے وہ بہت غلط ہے. عبادت کو جب ہم بندگی کے تصور میں لائیں گے تو 24 گھنٹے جو ہے ہمیں خدا کی غلامی جو ہے اس کا تصور ذہن میں کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ بہت لازم ہے. اور شروع میں جیسے کہ جی یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے جو ہے وہ انسپائر کرنی ہے، کیونکہ ایک غیر متنازع چیز جو ہمارے پاس ابھی تک اللہ کا شکر ہے وہ قرآن ہے، اور وہ سنت جو تواتر کے ساتھ ہمیں جو ہے پہنچی ہے ہمارے پاس. تو میں مختصر کرتے ہوئے وہ جیسے اقبال کا شعر ہے کہ تیرے ضمیر میں جب تک نہ ہو نزول کتاب، میرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ لازمی طور پہ ہمارے لیے مین سورس جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن. اس سے انسپائر کر کے ہم اپنے محدود حلقوں میں محدود پیمانوں تک اس کو جتنا پھیلائیں گے، ہم میں سے ہر کوئی ایک خاموش مبلغ بن سکتا ہے. اور ہے ہمارا کردار جو ہے وہ ہمیں بولنے کی بجائے ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی we belong to a different species. Our DNA is totally different from others. وہ بجائے اس کے، اور اس میں کبھی نفرت آئے گی نہیں، وہ تو محبت والا جو ہے نا کہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے، اس سے پھر لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزات عطا فرمائے اور ہم سب کو تجاذبیت پر عمل کی توفیق دے. یہ بہت تجاویز اور کنٹریبیوشن سامنے آئی. جی عمر رشید صاحب، ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ. بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ماشاء اللہ. جی بس کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہوں مگر انشاءاللہ. اچھا، آپ نے آج ذکر کیا تھا کہ دعوت کے لحاظ سے میں نے بھی خود دیکھا یہاں برمنگھم سٹی سینٹر میں بعض اوقات جائیں تو سٹالز لگے ہوتے ہیں، بعض لوگ لیفلیٹ یا قرآن یا اسلامی لٹریچر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر واقعی آپ نے اچھے اس کا نشاندہی کی کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے نا رول ماڈل نہ ہوں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہماری کمیونٹی پہ جو ہے نا زیادہ تر اثر پڑتا ہے کہ جو لوکل یہاں کا سسٹم ہوتا ہے اس کی جو ہے نا ویلیوز جو ہے نا اس کی کانسیپٹس آئیڈیاز کو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری اپنی ایک اسلامی ریاست تو ہے نہیں جو اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرے جس کو ہم اڈاپٹ کریں. ایک تو یہ کمی ہے. دوسرا یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، یعنی کہ ایک بیسیکلی اسلام میں ایک لمیٹیشنز ہیں اس کی. تو اس لمیٹیشن کو میرے خیال میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو ایسے اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی لمیٹیشنز کا پتہ نہیں ہے ان کو. تو میرے خیال میں ایک شاید الگ کسی لیکچر میں آپ اس چیز کے لیے ضرور اس کی وضاحت کریں کہ ہماری لمٹ کیا ہیں. کہ ہمارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پر کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کے جو ہے نا اللہ کی غلامی میں لے کر جائیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ انسان کی غلامی میں واپس دسے چلے جاتے ہیں اور اس کو آزادی سمجھتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آزادی جو ہے نا اس میں فائدے بھی ہیں نظر آتے ہیں مگر اس کے نقصانات کیا ہیں وہ بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جب پہنچ جاتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے. مگر ایک لمیٹیشنز کی جو ہے نا ڈیفائن کرنا اور ود ایگزامپلز میرے خیال میں بہت ضروری ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس پر لیکچر آئے گا. اگر کوئی سجیشن یا سوال نہ ہو تو میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ تو دعوت کے لحاظ سے آج کا آخری لیکچر تھا. یہ میں نے وہ گروپ کے اندر بھی دے دیا تھا. اس کے بعد ایک ٹاپک ہوگا اور پھر ایک قرآن پر مبنی لیکچر ہوگا، تفسیر پر مبنی کسی نہ کسی صورت پر. پھر ایک ٹاپک ہوگا. اس کے بعد ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی. تجویز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سنڈے کو اگر ہم حلال فوڈ کے حوالے سے اور خصوصاً جو میٹ ہے اس پر ایک پروگرام رکھیں اور ہمارے بھائی ڈاکٹر عامر بھی موجود ہیں، محترم مسعود خواجہ صاحب ہیں. تو اس حوالے سے جو شکوک اور شبہات ہیں، جو لیسٹسٹ انفارمیشن ہے، اس پر کویشچن آنسر بھی ہوں گے. اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ دور ہوں اور فریش اور لیٹسٹ معلومات سامنے آ سکیں.
تو اگر آپ اس سے ایگری ہوں تو نیکسٹ جو پروگرام ہے اسی پر ہم رکھ لیں. یہ عامر بھائی جو ہے وہ عامر بھائی آپ کی اویلیبلٹی ضروری ہوگی, تو اگر آپ اویلیبل ہوں گے خواجہ صاحب کی بھی, تو مطلب اگر آپ دونوں اویلیبل ہوں تو پھر یہ پروگرام جو ہے پھر اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ. ہاں جی, یہ عامر ہے ہمارے ساتھ. عامر جی السلام علیکم, میں ہوں. سوری. اچھا جی, آپ اویلیبل ہوں گے نیکسٹ سنڈے کو؟ انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, پھر اس کو ہم پھر کر لیتے ہیں فائنل. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں پھر. چھوٹی سی ایک بات ڈاکٹر صاحب. جی جی ضرور. ہاں جی, ایک وہ یہ تھا کہ ہمارا کڈ اسٹڈی سرکل بھی چل رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت کی ہے, تو اور ہم لوگوں نے کافی ڈسکشن کے بعد جو ہے نیکسٹ ایئر کا ہم نے ایک سلیبس تیار کیا ہے تربیہ کے حوالے سے کڈس کی. تو ہمارے پاس تقریباً 7 بچے ہیں, ہم 2 سے 3 اور بچوں کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک جو ہے ہم وہ اپنا کیریکولم بھی شیئر کریں گے. لیکن 11-12 سال کے بچے, لیکن اگر کوئی 10 سال کا تک کا بھی ہو تو وہ میکسیمم ہے. تو اگر ہوں تو وہ اگر ہم میرے ساتھ پرائیویٹلی شیئر کر لیں, 2 سے 3 اور بچے لینے ہیں, تو 9 سے 10 کا ہم گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو نیکسٹ ایئر سے کافی اچھا کمپریہنسو وہ اپنا ہے. ابھی بچوں کا گروپ چل رہا ہے, تو وی آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ اینڈ جسٹ اسٹرینتھننگ اٹ. انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا وہ بن رہا ہے انشاءاللہ. مجھ سے رابطہ کر لیں. جزاک اللہ. ایک اور چیز پوچھنا چاہتا تھا دعا سے پہلے. کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے, اس کی جو انگریڈینٹس اگر کسی کو پتا ہو کہ کیا اس میں سب حلال انگریڈینٹس ہیں یا نہیں, پتہ نہیں آپ کو یا کسی اور شخص کو پتا ہو, یا اگر گائیڈ کر دیں کس سے یہ معلومات لی جا سکتی ہے یا کہاں سے. تو اس کی بعض لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے, یہ ہمارے جو لوگ اس سے وابستہ ہوں وہ اسے ذہن میں رکھیں. جی بس تو اگر میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں, اس وقت تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں کوئی 10 پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے فادر کی بھی, مدر کی پرسوں ہوئی ہے اور فادر کی کرونا سے ہو گئی ہے. تو پلیز ابھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ ابھی یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور زندگی میں آپشن کوئی نہیں ہے. پلیز اس کو اس معاملے میں ہماری کمیونٹی نہ کنسیڈر کرے. بی سینسیبل اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو بی پولیٹیکل ایٹ دس اسٹیج. تو ہمارا تو کوئی مسلم کنٹری ماشاءاللہ ہے بھی کوئی نہیں کہ کوئی ایسا کوئی کام کر سکے ہمارے لیے. نہیں, اس میں پوزیٹیولی اگر ہم معلوم کرنا چاہیں جسٹ فور دا, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دا ایمرجنسی جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر تو قرآن کا قانون اضطرار, لا آف اضطرار, ایکسیپشنل لا, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہاں پر. ویسے اگر پوزیٹیولی کوئی معلومات ہوں تو اچھی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک تھوڑا اور اپڈیٹ کروں گا. کیونکہ یہاں پر یہ فوراً سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم اس کو بند کریں گے تو پھر مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیوں نہیں کیا, ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اتنے بڑے وسائل کے باوجود. یہ بھی ایک بہت بڑا جرم شمار ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء خاصة کرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.